अस्सलाम वालेकुम। मैं समरीन शेख। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रिटर्न्स एंड रिफंड्स के हवाले से कि ई कॉमर्स का ये जो एक पार्ट है वो हमें किस तरह से हैंडल करना होता है, और इसमें अगर आपने बेटर वे में इसको हैंडल किया तो आपको क्या फ़वाइद भी हो सकते हैं, और अगर ना कर पाए तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरी ये जितनी भी सीरीज़ है, जो भी मैं आप लोगों को लेसन्स जो है वो देती हूँ, वो उसका सिर्फ़ और सिर्फ जो मकसद है वो अपनी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करना है। जो कुछ मैं ख़ुद अप्लाई करती हूँ और जो कुछ मैंने ख़ुद सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि मेरे जो लर्निंग है उससे लोगों को फ़ायदा हो सके। और मैंने भी इसी तरह से दूसरों की लर्निंग से सीखा है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने कभी कोई पेड कोर्स नहीं किया, और मैंने जो मैं समझती हूँ कि यूट्यूब आपके पास एक इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप सब कुछ जो है वो इजीली बग़ैर किसी को पे किए हुए सीख सकते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से मैंने लोगों से सीखा है, जिसमें फॉरेनर्स गोरों से भी सीखा है, कालों से भी सीखा है, अपने देसी भाइयों से भी सीखा है, तो उसी तरह से मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से लर्न करें और इजीली लर्न करें। आपको किसी को पैसे ना देने पड़ें, आपको आपके सामने वो पॉइंट्स आ जाएं जो आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहे हों। आज भी मेरा लर्निंग का प्रोसेस जारी है। मैं नई नई चीज़ें सीख रही होती हूँ, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन तमाम लोगों को जो लोगों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास इल्म होता है वो अगर हम किसी को आगे फॉरवर्ड कर दें तो उससे लोगों का फ़ायदा हो जाता है, और किसी को फ़ायदा देने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपकी भी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाता है। मेरे पास कमेंट्स में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिससे मुझे भी सीखने को मज़ीद मिलता है, जिससे मैं उनको पढ़ती हूँ जब, तो मुझे उनसे भी कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं कि अच्छा ये भी इस तरह से भी हो सकता है। तो ये एक सीखने का अमल है, जो हमारी ज़िंदगी है ये एक मुकम्मल सीखने का अमल है। तो हम एक दूसरे को अगर हेल्प आउट करें तो इससे हम सब का भला हो सकता है। इसी लिहाज से मैंने रहनुमाई के नाम से फेसबुक का ग्रुप भी बनाया हुआ है, और उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम सब मिल के एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और एक दूसरे से हेल्प लेके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है हमारा आज का रिटर्न्स एंड रिफंड्स के हवाले से। देखें, ई कॉमर्स में हम जब हैं तो रिटर्न्स और रिफंड से तो हमारा पाला पड़ना ही है, क्योंकि ये इस जो ऑनलाइन सेलिंग के अंदर जो है ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। असल में होता क्या है कि जब हम नॉर्मली जो हमारा जो ट्रेडिशनल वे है जो सेलिंग का या हमारी ट्रेड का, तो वो उसमें हम फ़िज़िकल जाके चीज़ देखते हैं किसी दुकान पे, और उमूमन ये होता है कि आपको जो शॉप्स होती हैं वो उसमें इस तरह की आपको रिटर्न्स करने की पॉलिसीज़ नहीं देती कि आप जाएं और जाके कोई भी चीज़ रिटर्न कर दें। लेकिन जब से ये ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ और ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट हुआ, स्पेशली इसकी जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स और रिफंड्स की पॉलिसी की बुनियाद रखी गई वो अमेज़ॉन ने रखी, और वेस्ट ने के जो बड़े बड़े जो नाम थे उन्होंने इसको मुतारफ़ करवाया कि लोग अगर कोई चीज़ बाय करें तो वो उसको रिटर्न करने की भी उनके पास एक इख्तियार हो, कि अगर उनको कोई चीज़ पसंद ना आए तो वो उसको रिटर्न कर सके। कि जवाज़ ये था क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो क्योंकि लोग फ़िज़िकली चीज़ को देख के नहीं ले रहे हैं, तो वो फिर रिटर्न भी कर सके अगर उनको वो चीज़ पसंद ना आए या उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो अमेज़ॉन की इस हवाले से जो पॉलिसी है वो बहुत वाज़ेह है कि वो
آپ اس کو موسٹلی 30 days کا اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی پروڈکٹ کو ریٹرن کر سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے. ایون آپ اس وجہ سے بھی ریٹرن کر سکتے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں آئی. اگر اس کے اندر کوئی ڈیمیج ہے تو وہ تو ایک خیر جینون ریزن ہے، لیکن موسٹلی اس پالیسی کی وجہ سے جو سیلرز ہوتے ہیں وہ متاثر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس پالیسی کی وجہ سے کچھ بائرز غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، یعنی کہ وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں. بہت سم ٹائمز جو جیسے لائک کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس میں تو بائرز جو ہیں وہ کھا پی کے بھی جو ہے وہ ریٹرن فائل کر دیتے ہیں، اور امیزون کی پالیسی ہے کہ جو ایٹیبل جو آئٹمز ہوتے ہیں ان کو پھر وہ ریٹرن نہیں لیتا اور اس کو ویسے ہی ریفنڈ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے سیلرز کو بہت نقصان ہوتا ہے. اب ہم ایز اے ای کامرس سیلرز ہم کس طرح سے اپنی پالیسیز بنائیں کہ ہم اوائڈ کر سکیں اس نقصان کو. اب معاملہ یہ آتا ہے کہ ہر مارکیٹ پلیس پہ ہمیں اس کے حوالے سے چلنا پڑے گا اور اپنی پالیسی کو مرتب کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو الگ الگ جو ہے وہ ہر مارکیٹ پلیس کے حوالے سے بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے اپنے لاس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ایبزارب کرنا ہے. ایسا کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے آپ کو کم سے کم لاس ہو. تو چلیں ہم آگے اس کے اوپر بڑھتے ہیں. جیسے کہ ہم امیزون کے اوپر بات کر ہی رہے ہیں، تو امیزون کے اندر جو ہے وہ 30 days کی پالیسی ہوتی ہے، اور اگر آپ امیزون FBA کر رہے ہیں تو پھر تو سمپل سا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایز سچ کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا. وہ جو پالیسی ہوتی ہے امیزون کی اس کے حساب سے ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے، جو کہ 30 days کی ہے. اور اسپیشلی جب سیزن آتا ہے یہ ان کا فیسٹیول کا، کرسمس کا سیزن آتا ہے تو وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے پہ بھی، یعنی کہ آپ جنوری میں بھی جو ہے اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کئی دفعہ ہمارے سیلرز کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ ایک رول ہے وہاں پہ کرنا ہی پڑتا ہے آپ کو بیئر. اب اس کا سب سے بہتر طریقہ اگر آپ FBA میں کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کم از کم جو پروفٹ مارجن ہے وہ 40% ہونا چاہیے. اگر آپ کا 40 سے 50% مارجن نہ ہو تو پھر آپ کے لیے بیئر کرنا اس طرح کے لاسز کو مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ امیزون پہ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو ڈراپ شپنگ میں آپ کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لائک آپ اپنی پالیسی خود مرتب کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر امیزون کی پالیسی کو ہی اپنائیں. آپ لکھ سکتے ہیں کہ نان ریفنڈیبل. ایسے آپ کو بہت ساری پروڈکٹ امیزون کے اندر نظر آئیں گی جو کہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہیں اور مرچنٹس اس کو ریفنڈ نہیں کرتے. ان کیس اگر تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. کوئی بھی مرچنٹ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں کرتا کہ زبردستی جو ہے وہ کسی کو ٹوٹی ہوئی چیز بھی دے دے، وہ پھر ریپلیس کرتا ہے یا اس کو ریفنڈ بھی کر دیتا ہے سم ٹائمز. لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ جی مجھے پسند نہیں آئی، یا بعض لوگ تو اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹوٹی ہوئی آئی، اور اس چکر میں مرچنٹ ان سے ریٹرن بھی نہیں لیتا اور دوبارہ کر دیتا ہے. اس طرح سے ان کے پاس دو چیزیں ہو جاتی ہیں جبکہ اس میں پرابلم نہیں ہوتی کوئی. تو امیزون کے اندر تو آپ کے پاس صرف جب آپ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں تبھی یہ آپشن ملتا ہے آپ کو کہ آپ وہاں پہ اپنی جو پالیسی ہے وہ خود رکھ سکیں اپنے حساب سے، کہ اگر آپ کو ریفنڈ کرنا ہے تو ہی کریں. اگر آپ نہیں چاہتے ہیں، آپ کی پروڈکٹ اس طرح کی ہے، آپ کے پاس جو پروفٹ مارجن ہے وہ بھی کم ہے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بیئر کرنا یہاں پہ ریفنڈ کو. تو ہمیشہ آپ نے امیزون پہ رہتے ہوئے 40 کم از کم 40% تو پروفٹ مارجن رکھنا ہی چاہیے.
تاکہ اگر ایک کا لاس ہو تو وہ دوسرے تیسرے پروفٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن ہو کے اس کو تھوڑا سا آپ کو سہارا مل جائے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ایچ سی کے حوالے سے کہ ایچ سی میں کس طرح سے ریفنڈ اور ریٹرن کی پالیسی رکھنی چاہیے اور کیا کیا یہاں پہ مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، ایچ سی جو ہے وہ ہینڈ میڈ پروڈکٹ کا پلیٹ فارم ہے۔ یہاں پہ جو لوگ بائنگ کے لیے آتے ہیں، ان میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، یہاں پہ جو ریٹرنز کی جو ریشو ہے وہ امیزون کے مقابلے میں کافی زیادہ کم ہے، اور یہاں کے لوگ جو بائر ہوتے ہیں وہ کافی قدر کرتے ہیں اس چیز کی کہ ہینڈ میڈ بنی ہوئی چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایکسپیرینس میرے پاس ہیں جس میں آپ کو ایسی چیزوں کا کرنا پڑتا ہے سامنا، جہاں پہ آپ کو سم ٹائمز یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل بھی جو ہے وہ ریزنیبل بات نہیں ہے۔ یہاں پہ لیکن آپ کو ایز کمپیئر ٹو امیزون ایک فائدہ یہ بہت ہوتا ہے ایچ سی کے اندر کہ یہاں آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ آرام سے 70-80%، ایون سم ٹائمز 100% بھی ہو جاتا ہے۔ تو ادھر آپ کے لیے جو ریٹرنز اور ریفنڈز کا معاملہ ہوتا ہے وہ ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جب مجھے ریٹرن کرنے کی نوبت آئی تو میرے پاس اتنا پروفٹ مارجن تھا کہ میں اگر اس کو دوبارہ بھی وہ چیز بھیج دیتی ہوں تو میں نقصان میں نہیں جا رہی تھی۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے ایچ سی کے اندر۔ ریٹرنز اینڈ ریفنڈز کا جو میٹر ہے نا، تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے اس کو ہینڈل کرنا، کیونکہ یہاں کے پروفٹ مارجن بھی زیادہ ہیں، پلس میں یہاں پہ جو بائر ہے اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا نہیں ہوتا جو کہ امیزون کا ہوتا ہے، اور امیزون پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ آپ کا ریٹرن ریشو زیادہ ہے۔ اچھا، یہاں ہم تھوڑا سا یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کس کس قسم کے ریٹرنز کی ریکویسٹ آتی ہیں۔ کچھ ریٹرنز کی ریکویسٹ آپ کی جینوین آتی ہیں کہ لائک چیز ٹوٹی ہوئی تھی یا ڈیمیج ہو کے آئی یا خراب تھی یا کوئی مسئلہ تھا یا کوئی پرابلم تھی، تو وہ اس کو تو ہینڈل کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو پھر وہ تو ایسی بات ہے، آپ کو بیئر کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن اگر جو ہے وہ آپ کا ایسے کچھ ریٹرن کے میسیجز آتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ احساس ہو کہ بائر کی اپنی غلطی ہے لیکن وہ اپنی غلطی مان نہیں رہا۔ جیسے ایک دفعہ میرے پاس ایک آرڈر آیا اور جس میں کلرز جو کہا گیا تھا ہم نے وہی سینڈ کیا، لیکن جب ہم نے اس کو سینڈ کر دیا تو ان کا میسج آیا بڑا غصے بھرا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میں نے تو آئیوری کلر جو ہے وہ مجھے ریکوائرڈ تھا اور مجھے جو ہے وہ آپ نے خاکی کلر جو بیج کلر ہوتا ہے وہ آپ نے بھیج دیا ہے۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جو لسٹنگ کا جو مین پیج ہوتا ہے تو اس میں جو کلرز ہوتے ہیں وہ اگر جو وہ کلر ہو اس جو بائر تھی اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جو میں نے بائی کیا ہے وہ مین لسٹ کا کلر ہے، جبکہ اس نے کلک کیا ہوا تھا اس خاکی کلر کو۔ تو جو ہمارے پاس آرڈر ریسپٹ میں کلر تھا ہم نے اس کے حساب سے اس کو سینڈ کر دیا، لیکن جو خاتون تھیں وہ انہوں نے تو چڑھائی کر دی کہ جی میں کمپلین کروں گی، اور اب ہم بار بار اس کو دکھائے جائیں کہ بھائی یہ آپ کی ریسپٹ ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ کلر، اور یہ کلر اس کا نام خاکی ہے، اس کا نام آئیوری نہیں ہے، آئیوری کلر کے لیے آپ کو دوسرا کلر کلک کرنا تھا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ہم نے جلدی سے کیلکولیشن کی کہ ہمیں اب دیکھیں کہ ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے، اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو مارجنز ہیں وہ بالکل بھی اس سے متاثر نہیں ہو رہے، اور یعنی کہ ہمیں لاس نہیں ہو رہا تھا۔ لائک میرے پاس 100% جو ہے وہ میرے پاس مارجن تھا، تو میں نے
اس چیز کو وہاں پہ ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جس طرح سے چڑھائی کر رہی تھی، جس طرح سے وہ مطلب اپنی ہی غلطی کو مان نہیں رہی تھی کہ اس نے کیا غلط کیا ہوا ہے، اور تو میں نے بھی فوراً سے ڈیسیژن یہ لیا کہ میں اس کو ری سینڈ کر دیتی ہوں. یعنی کہ اب اس کے بعد 2 پروڈکٹس آ گئیں میرے لیے، کیونکہ وہ آرڈر تھا نیوزی لینڈ کا اور میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ میں اس سے ریٹرن بھی منگوا سکوں. میں ریٹرن مانگتی تو کیونکہ وہ آلریڈی چڑھائی کر رہی تھی، وہ مجھ سے کہتی کہ بھائی آپ مجھے پھر ریٹرن شپمنٹ کے بھی پیسے دیں، تو وہ مطلب میں شپنگ کے پیسے دیتی تو اس سے بہتر تھا کہ میں اس کو ایک دوبارہ پروڈکٹ کو ری سینڈ کر دوں، اور مجھے اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا تھا. ہاں فائدہ بھی نہیں ہو رہا تھا، میرا جو فائدہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن ایٹ لیسٹ نقصان نہیں ہو رہا تھا. اور پھر وہ بندی جیسی میں نے اس کو یہ کہا تو وہ خوش ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی غلطی کو بھی مان لیا. فوراً سے ہی اپنی غلطی پہ اس نے اپولوجائز بھی کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے دیکھا نہیں. اور بس وہ لمحوں میں جو ہے اس کا رویہ چینج ہوا، اور بس پھر وہ خوش ہو گئی کہ بس ٹھیک ہے آپ مجھے ٹریکنگ نمبر دے دیجیے گا. خیر میں نے اس کو جو ہے دوبارہ ری سینڈ کر دیا اس کا جو ریکوائرڈ کلر تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے مجھے ایک بہت لمبا چوڑا بڑا اچھا سا جو ہے وہ ریویو دیا کسٹمر سروسز کے حوالے سے اور پروڈکٹ کے حوالے سے. تو وہاں میرا ایک طرح سے فائدہ ہو گیا بغیر کسی نقصان کے. چلو فائدے میں نقصان ہوا تھا، نقصان میں نقصان نہیں ہوا تھا. بزنس میں اگر نقصان میں نقصان ہو جائے نا تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اگر فائدے میں نقصان ہو جائے تو 10 جگہوں پہ آپ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو وہ نقصان کور ہو جاتا ہے آپ کے لیے. بلکہ اگر آپ کو ریویوز کے بہاف پہ مل جاتا ہے تو ریفنڈ آپ کے لیے بجائے اس کے کہ زحمت بنے وہ رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ ریویوز کی بڑی ورتھ ہوتی ہے ای کامرس کے اندر. تو یہ ہو گیا ایٹسی کے حوالے سے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ای بے میں کیا سلسلہ ہے. ای بے میں اگر آپ کام کرتے ہیں اور ای بے کے اندر آپ موسٹلی آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ پرائیویٹ لیبل لے کے جو ہے وہ ایک اپنی پروڈکٹ کا برانڈ بنا کے اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ برانڈ بنا کے کام کر رہے ہیں تو پھر وہی چیز ہے کہ آپ کو پروفٹ مارجن کا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن پرائس وار دونوں جگہ پہ امیزون پہ بھی اور ای بے پہ بھی پرائس وار بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ بھی پروفٹ مارجن آپ کے بہت زیادہ نہیں رہتے ایز کمپیئر ٹو ایچ سی، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کی اپنی شاپیفائی کی ویب سائٹ ہو. تو وہاں ایچ سی اور شاپیفائی دونوں میں آپ اچھے مارجنز لے کے کام کر سکتے ہیں. بٹ ای بے پہ اگر آپ کو کام کرنا ہے تو ہمیں امیزون کی ہی طرح جو ہے وہ مارجنز کا خیال رکھنا پڑے گا. ہمارے پروفٹ مارجن اتنے زیادہ ہوں کہ اگر ایک ریٹرن آئے تو وہ دوسرے جو ہمارے آرڈرز ہیں ان کے پروفٹ سے ہم اس کو کور کر لیں، مینیج کر لیں چیزوں کو. لیکن اگر زیادہ ریٹرنز آ جائیں گے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے. دیکھیں اگر آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں، امیزون پہ کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ ای بے پہ کر رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ایسی پروڈکٹ جو کہ آپ کو پہلی دفعہ ریٹرن دے رہی ہے اس کو اپنی لسٹ سے ڈیلیٹ کر دیں. میرا تو یہی حساب کتاب ہے. جب بھی میں ڈراپ شپنگ کرتی ہوں تو میں ایسی پروڈکٹ کے اوپر رسک نہیں لیتی جس کا ایک بھی ریٹرن آتا ہے. جس کا ایک ریٹرن آیا یعنی کہ اس کی کوئی جینوئنلی اس کی پرابلم تھی، اس کی وجہ سے اس کے اندر ریٹرن آیا، تو میں اس پروڈکٹ کو فوراً سے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ میں مزید اس کے اوپر رسک نہیں لیتی. کیونکہ ڈراپ شپنگ میں آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں مزید، آپ اس کے اوپر کام کریں، یہ ریٹرنز اور ریفنڈز کے چکر میں نہ پڑیں. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم شاپیفائی پہ کام کرتے ہیں اور شاپیفائی پہ یا اپنے جو بھی آپ کا کوئی اسٹور ہے، وکس کا اسٹور ہے یا جو بھی آپ نے ای کامرس کا وہ کامرس کا بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہے. اس میں آپ کی اپنی پالیسی ہے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے، پوری اتھارٹی آپ کی ہے. آپ کو کسی سے ڈرنے کی، کسی پلیٹ فارم کی پالیسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس لائک امیزون کی، لائک ای بے کی، ای بے میں بھی جو ہے وہ آپ کو ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ ریٹرن ایکسیپٹ کریں
امیزون میں بھی ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اپنی ساکھ بنائی ہوئی ہے اسی وجہ سے. لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے تکلیف تو آپ کی پاکٹ میں ہوتی ہے، تو آپ کو ہی سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. اچھا ایچ سی میں دوبارہ ذرا تھوڑا سا ایچ سی کا میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ ایچ سی میں آپ کے لیے بالکل شاپیفائی کی ہی طرح ہے کہ آپ چاہیں تو یہاں پہ نان ریفنڈیبل اپنی پالیسی رکھ سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز کہ جب آپ پی ڈی ایف پہ کام کریں گے، یعنی آپ ڈیجیٹل پروڈکٹس پہ جب بھی کام کریں گے تو اس میں تو آپ نے سمپلی جو آپ کی ریٹرن پالیسی ہوگی اس میں نان ریفنڈیبل لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ایچ سی کی میں ایک اور خاصیت یہ ہے. اور ایون فزیکل پروڈکٹس میں بھی آپ چاہیں تو اس میں نان ریفنڈیبل کر سکتے ہیں، اور اس کے جو بائرز ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں، اور ہینڈ میڈ پروڈکٹس میں آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کریٹ کیا ہوتا ہے. اگر ان کو یہ چیز جواز بنا کے کہ جی ہمیں پسند نہیں آئی، اس جواز کو لے کے ایچ سی کے اوپر آپ خالی مخواہ کا ریٹرن نہیں کر سکتے انٹل انلیس وہ چیز ڈیمیج ہو. اور ڈیمیج اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے ان سے ویڈیو منگانی چاہیے، ان سے باقاعدہ جو ہے وہ پکچرز منگانی چاہیے ڈفرینٹ اینگلز میں. کوئی بھی اگر پرابلم ہے، سائز کا پرابلم ہے، ڈیمیج ہونے کا پرابلم ہے، تو ہمیں ڈیٹیل میں. اور پھر اگر آپ کو فیل ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ بائر غلط کہہ رہا ہے، آپ کو غلط آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، تو ایون ایچ سی کا جو فورم ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے، سیلر سپورٹ آپ کو ملتی ہے وہاں پہ کہ ان نیسسری اگر آپ کو کوئی بائر فورس کر رہا ہو، اس کی غلطی ہو. لیکن یہ کہ ایز اے سیلر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تمام چکروں میں نہ پڑیں، کیونکہ وہ لمبی بحث ہو جاتی ہے، پھر وہ کیس کر دیتا ہے کوئی اس طرح کا بائر جس کو ہر صورت میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں. بہت سارے بائر ایسے ہوتے ہیں جن کو بس پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ بس انہوں نے اور کچھ بائرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہن وہن بھی لیتے ہیں آپ کی چیزیں، یوز بھی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بس وہ چاہتے ہیں کہ بس اب ہمارا تو کام ہو گیا، تو اب ہم جو ہے وہ اب ہمیں پیسے بھی دے دو. تو اس لیے بھی وہ آپ کو ریٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایچ سی کے اندر اگر آپ یہ لکھ دیں اپنی پالیسی میں کہ میری پروڈکٹس جو ہیں وہ نان ریفنڈیبل ہیں، اور ان کیس آف ڈیمیج اور کوئی ایسی پرابلم تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نان ریفنڈیبل ہیں. ڈیجیٹل میں تو آپ نے سمپل یہ لکھنا ہے کہ یہ نان ریفنڈیبل پروڈکٹس ہیں. اسی طرح سے اگر کسٹمائز پروڈکٹس ہیں جو کہ انہوں نے اپنی کسی مرضی سے بنوائی ہوئی ہیں، اسپیشلی انہی کے لیے بنائی گئی ہیں، تو پھر اس میں بھی سمپل جو پالیسی ہوتی ہے وہ نان ریفنڈیبل کی ہوتی ہے. اب دوبارہ ہم شاپیفائی پہ چلتے ہیں. شاپیفائی کے اندر آپ 100% اونر ہوتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے، اپنے اسٹور کے. یہاں پہ آپ سمپلی یہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ نان ریفنڈیبل رکھ سکتے ہیں. میری اپنی پالیسی بھی یہی ہے کہ میں نان ریفنڈیبل رکھتی ہوں انٹل اور انلیس وہ پروڈکٹ ڈیمیج ہو گئی ہو. اگر میں شاپیفائی کی بات کروں تو شاپیفائی پہ میں جو ہے وہ ڈراپ شپنگ بھی کرتی ہوں. تو ڈراپ شپنگ اگر میں سی جے سے کرتی ہوں تو میں کیونکہ صرف اور صرف سی جے سے ہی کرتی ہوں، تو سی جے کی پالیسی بہت اچھی ہے ریٹرنز کے حوالے سے. اور اگر پروڈکٹ میں جانے میں کوئی پرابلم ہو گئی ہو، اگر ڈیمیج ہو جاتی ہیں کوئی چیزیں، تو سی جے جو ہے وہ آپ کو کمپنسیٹ کرتا ہے. تو وہاں آپ بائر کو ریفنڈ کر سکتے ہیں یا ری سینڈ کر سکتے ہیں بائرز کی اپنی چوائس کے حساب سے، اور آپ کو یہاں پہ سی جے جو ہے وہ ریفنڈ اور ریسینڈ کر دیتا ہے آپ کو آپ کے اسٹور پہ. تو یہ اس میں ایک بہت اچھا فائدہ ہے. یہ یہاں پہ یہ لوگ بالکل بھی اس چیز کے آپ کو تنگ نہیں کرتے. بس ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے سمپل کہ آپ ان کو پراپر پروف پرووائڈ کریں کہ ہاں جی جو چیز آپ کو گئی تھی اس میں واقعی کوئی پرابلم تھا. اور میں یہاں پہ اپنی ایک اگزامپل دے دیتی ہوں کہ ایک دفعہ میری ایک پروڈکٹ تھی جس کے سائز میں صرف 10 cm کا فرق تھا،
اور مطلب وہ پروڈکٹ اس طرح کی تھی کہ اگر اس میں 10 cm کا فرق ہو بھی تو کوئی بہت زیادہ کوئی وہ اتنا نہیں تھا، لیکن یہ کہ کیونکہ اس بائر کو ایک بنانا تھا مسئلہ، تو اس نے یہ مسئلہ کریٹ کیا۔ میں نے یہاں پہ بات کی، انہوں نے کہا آپ پکچرز منگوا لیں اور جس میں میجرمنٹ ہو رہی ہو، تو وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس میں 10 cm کا فرق ہے، اور اس چیز کو مانتے ہوئے سی جے نے جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کیا اور دوبارہ ری سینڈ کیا، جبکہ اچھی خاصی مہنگی پروڈکٹ تھی۔ وہ ہے اگر آپ شاپیفائی پہ ڈراپ شپنگ کریں گے تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں۔ اگر تو آپ چاہیں تو ریٹرن کی پالیسی ڈال سکتے ہیں، اور میں لیکن ریٹرن کی پالیسی نان ریفنڈیبل اس میں رکھتی ہوں انٹل انلیس اس میں ڈیمیج وغیرہ پروڈکٹ ہوں، تو پھر میں جو ہے وہ ان کو کمپنسیٹ کر دیتی ہوں، ضرور کمپنسیٹ کر دیتی ہوں، پھر میں بحث نہیں کرتی ہوں اسے۔ لیکن کیونکہ سی جے سے موسٹلی جو پروڈکٹ جاتی ہیں وہ کیو سی ان کی ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ پہلے سے اس کو کوالٹی چیکنگ کر لیتے ہیں یہ لوگ جب ان کے ویئر ہاؤس میں آتی ہے، دین پھر یہ اس کو فارورڈ کرتے ہیں۔ لیکن 100 میں ایک آدھ کوئی ایسا کیس ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اس طرح کی کوئی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جب بھی آپ اپنا اسٹور کریٹ کریں تو اس کی جو ریٹرن اور ریفنڈ کی پالیسی ہے اس کو بہت احتیاط سے لکھ لیں، اور تاکہ چیزیں کلیئر ہوں، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسٹور بنانے میں اور چیزیں پروڈکٹ ہنٹنگ میں اور دیگر چیزوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں اس چیز کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اپنی جو پالیسی ہے اس کو کلیئرلی مینشن کر دیں، جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ کینسلیشن کے حوالے سے میرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ودن 24 آورز اگر کوئی میرے پاس کینسلیشن کے لیے آتا ہے تو میں اس آرڈر کو کینسل ایزیلی کر دیتی ہوں۔ لیکن اگر تو میری پروڈکٹ جو ہے وہ پروسیسنگ میں داخل ہو گئی ہے یا پھر شپ ہی ہو گئی ہے تو پھر میں ان سے ایکسکیوز کر لیتی ہوں، لیکن 24 آورز کے اندر جو بھی میرے پاس کینسلیشن آتی ہے وہ میں ضرور کینسل کر دیتی ہوں۔ اسی طرح سے ریٹرنز کے لیے میں، کیونکہ میری پروڈکٹس جو ہیں وہ تھوڑی ایکسپینسو بھی ہوتی ہیں، تو مجھے ان تمام چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ایک میرا ریٹرن آئے گا تو اس کا امپیکٹ میری دوسری جو پروڈکٹ کے بھی مارجنز پہ پڑ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ مجھے جو ہے وہ نقصان ہو جائے۔ شاپیفائی کے اندر آپ کو جو، یا آپ کی جو بھی ویب سائٹ ہے اس کے اندر آپ کو یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے جو پروفٹ ہوں وہ 100% ہو، 80 to 100% آپ نے پروفٹ مارجن رکھنا ہے، اور ایزیلی آپ کو ایسی پروڈکٹس مل جاتی ہیں جس میں آپ 80 to 100% اپنا پروڈکٹ مارجنس رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سی جے ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے، سی جے کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو مختلف کیٹیگریز میں جو ہے وہ پروڈکٹس مل جاتی ہیں، اور ان نیش کو آپ یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا اسٹور اوپن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ زیرو انویسٹمنٹ سے کس طرح سے ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں، اور زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ ود ایوری تھنگ زیرو، آپ کی زیرو میں ویب سائٹ بن جائے گی اور زیرو میں آپ کی مارکیٹنگ ہو جائے گی، وہ کس طرح سے ہوگی میں یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریٹرنز اینڈ ریفنڈز کا معاملہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مزید نیو ویڈیوز مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔